बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं एक बहुत बड़े मैंगो गार्डन में मौजूद हूँ और इसके बीच बीच एक हमारा आबाई कब्रिस्तान है। मैं वहाँ पर गया था, जुमातुल मुबारक है, इस वजह से सुबह सुबह वहाँ गया था। हमने एक मस्जिद तामीर की थी, उसकी भी हम जब भी जाते हैं जुम्मा के दिन तो वहाँ पर जो है टाइम गुजारते हैं और तमाम कब्रिस्तान के अहले कब्रिस्तान के सही साल सवाब के लिए जो है ना कुछ तिलावत करते हैं ताकि उन तक सवाब पहुँच सके। तो चलिए जी, वहाँ से तो मैं होकर वापस अभी आ रहा हूँ। अभी आपको थोड़ा सा गार्डन का माहौल दिखाते हैं। अच्छा जी, तो रमज़ानुल मुबारक के मसरूफ़ तरीन दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला है एक ऐसी जगह बैठकर वक्त गुजारने का जिस तरह की जगह पर मैं माजी में बैठकर मुताला करता था और दौरान स्टडी मैं आइडियाज़ बनाता था और ये सोचता था कि पढ़ाई के अलावा हम सादा देहाती लोगों को शायद ही जॉब मिले। तो पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हुनर में से कोई ऐसा हुनर सीखें ताकि बरसरे रोज़गार हो सकें। तो इसके अलावा मैं ऐसी जगह पर बैठकर मुताला किया करता था। रस्मी मुताला नहीं, गैर रस्मी, जैसे कि मैं अदब का मुताला करता था, शिकारियात का और तारीख़ इस्लाम का और पाकिस्तानियात का। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जगह पर बैठकर जो है ना मैं आइडियाज़ और मुताला करता था। अभी भी मैं एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो तकरीबन बेरोज़गारी के अरसे को तो गुज़रा, तकरीबन 1 साल गुज़र गया है और अब मैं जिस हद तक बरसरे रोज़गार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं आज जब मुझे वक्त मिला तो मैं यहाँ पर पहुँचा और मेरे जहन में आया कि क्यों ना अपने व्यूअर्स से शेयर किया जाए कि जिनकी वजह से मैंने तरक्की की, बिलवास्ता या बिला वास्ता, या जिन सोचों की बुनियाद पर मैं यहाँ पर। वैसे एक बात है कि जो जिस रोज़गार के तहत मैं इस वक्त अब मैं काम कर रहा हूँ, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो कुछ आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें वो कौन कौन से हुनर थे जो मैंने सीखे और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका मैं मुताला करता रहा हूँ। लेकिन ये आपकी दिलचस्पी का बायस होंगी। स्किप वीडियो नहीं करनी आपने, शायद आपको कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तकरीबन 50% नौजवान जो हैं वो ख़ुद बेरोज़गार हैं और शायद हो सकता है कि कोई नया आइडिया यहाँ से मिल जाए। तो दोस्तों, हुनर के मामले में मैंने बहुत सारी चीज़ें कोर्सेज़ किए। सबसे पहले तो मैंने कंप्यूटर कोर्स किया MS ऑफिस का। वो
جتنے بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ میں نے سیکھے. اس کے بعد جیسے میں نے آفس کا کام کیا تو پھر پتہ چلا مارکیٹ میں کہ ٹائپنگ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. تو آفس کا کام سیکھنے ایک علیحدہ بات تھی, ٹائپنگ ایک علیحدہ ہنر ہے. اب میں ٹائپنگ سیکھتا رہا اور انگلش کے پہلے تو انگلش سیکھی, بعد میں اردو کی بہت امپورٹنس ہے. تو بعد میں مجھے ایک واقعہ بھی ایسا ہوا تھا جس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اردو کی ٹائپنگ کتنی اہم ہے. تو اردو انگلش کی ٹائپنگ سیکھی, اس میں اتنی محنت لگی جیسا کہ میں نے جتنی محنت مجھے ماسٹر یعنی کمپیوٹر سائنس میں کرنی پڑی اتنی مجھے ٹائپنگ میں کرنی پڑی. تو بظاہر یہ لفظ آسان سے لگتا ہے کہ بس ٹائپنگ سیکھ لو اور بس یہ بہت آسان ہے 3 مہینے میں 4 مہینے میں, لیکن یہ بہت مشکل ہے. تو یہ ایک دوسرا کام تھا جو میں نے کیا. اس کے علاوہ میں نے ویلڈنگ کا کام سیکھا, ٹھیک ہے نا جی. ویلڈنگ تو ایک عام سا لفظ ہے. تو 6 مہینے یہ سیکھا, اس میں سرٹیفکیٹ بھی لی تو نیب ٹیک کے ذریعے. اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے پھر گریجویشن کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی, پھر ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس اس کے علاوہ کیا کہ چلیں اب ابھی کوئی روزگار نہیں ملا تو چلیں یہ کر لیتے ہیں. پھر میں نے اپنے جتنے بھی ساری چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ ساری بیچ دیں. ایک پلاٹ بھی تھا تو چھوٹا سا وہ بھی بیچ دیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن اب میں جس مقام پر موجود ہوں اس سے متعلق میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آن لائن ارننگ کا سلسلہ جو ہے نا کبھی ہوگا. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں نے ویب ڈیولپنگ سیکھی, سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی گیا اور PHP HTML اور جتنی بھی دوسری چیزیں لوازمات ہوتی ہیں تو وہ میں نے سیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, سوری یہ میں کال سیلنٹ پہ لگا لوں. اچھا, ایک اور بات, میں بات کو اینڈ کرنے والا تھا. انگلش لینگویج, اس پر میں نے بہت سارا ٹائم لگایا انگلش سیکھنے کے لیے, کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ انگلش کے ذریعے بھی روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے, ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اب ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کافی محنت کی تھی. اتنی ہی محنت جتنی کہ میں نے ویلڈنگ سیکھنے میں لگائی, اتنی ہی محنت جتنے میں نے آفس سیکھنے میں وقت لگایا, اتنی ہی محنت جتنی میں نے ٹائپنگ میں لگائی. تو انگلش لینگویج بھی ایک زبان سیکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر آپ میں سے اس میں سے سب سے بہترین ہے جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں, اگر انگلش لینگویج آپ سیکھیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈکشنریز کی بہت ضروری ہے, جو میں نے پہلی دفعہ یہ لی تھی. یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے, انگلش اردو ڈکشنری. اور اس کے علاوہ ایک اور جو آپ کو شاید یہ پہلی دفعہ دیکھنے کا موقع ملے, ایسے لوگ جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں, کہ یہ جو ہے نا آکسفورڈ کی اردو انگلش ڈکشنری بھی آئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اردو سے انگلش جو ڈکشنری ہے وہ ہے. تو یہ ہے, ذرا میں یہ آپ کو دکھا دوں, شاید یہ الٹا نظر, وہاں آپ کو سیدھا نظر آئے گا. تو یہ اس کی جو پبلیکیشن ہے وہ 2013 میں ہوئی تھی. اگر آپ کو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, کوئی ترجمہ کر رہے ہیں یا پیراگراف بنا رہے ہیں, انگلش سیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسا اردو کا ورڈ جسے آپ کی انگلش نہ آتی ہو تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. ویسے میں نے جلد کرائی ہے, ویسے یہ دو اکٹھیں تھیں یہ والی, تو پھر جو ہے نا یہ جلد جو ہے نا خراب ہو گئی تھی. میں نے پھر 2 علیحدہ حصے کر کے اس کی حفاظت کے لیے علیحدہ سے جلد جو ہے نا وہ بائنڈنگ کرا لی ہے. تو جو ہے نا یہ چیزیں ہیں جی. آپ کو اگر انگلش, یہ آئیڈیا ہے آپ کے لیے کہ اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہیں بہت ہی کم وقت میں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مشکل ترین جملوں کو جو ہے نا وہ پیراگراف بنائیں, اور ان میں سے جتنے بھی مشکل ورڈز ہیں ان کو علیحدہ ان کو انڈر لائن کر دیں, اس کو علیحدہ لکھیں, اور ان میں سے اردو کے جتنے بھی لفظ آپ کو نہیں آتے آپ اردو ٹو انگلش ڈکشنری آکسفورڈ جس نے پبلش کی ہے, یہ بہت ہی مستند ہے. بہت ساری ایسے کوئی بھی ایسا ورڈ ہو جو آپ کو نہ مل رہا ہو, اس میں آپ کو ضرور مل جائے گا. باقی جو چھوٹی موٹی جو JB ڈکشنری ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن اس میں وہ کسی کام کی نہیں, وہ بھی میں نے استعمال کیے ہیں. لیکن جو کوئی بھی اردو کا لفظ ہو وہ اس میں موجود ہے آکسفورڈ والی اردو ٹو انگلش ڈکشنری میں. تو یہ مارکیٹ میں مل جائے گی. تو میں نے تو یہ انگلش ٹو اردو 2000 روپے کی لی تھی اور اردو ٹو انگلش 1500 کی لی تھی, لیکن اب پرائسز مختلف ہوں گی, تقریباً ڈبل ہو چکی ہوں گی اگر آپ مارکیٹ میں پتہ کرنے جائیں گے. تو یہ چیزیں تھیں. جو اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں تو وہ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے, میں آپ کو بتاؤں گا. الحمدللہ اب میری انگلش جو ہے نا, میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ میں ہر طرح کے سینٹینسز جو ہے نا وہ بول لیتا ہوں. اگر کمیونیکیشن کرنے والا کوئی میرے ساتھ مل جائے, عام طور پر کوئی نہیں ملتا, تو فیسیں بھی بھرنے کی بھی تیار ہوتے ہیں, لیکن کوئی مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ انگلش میں کمیونیکیشن صرف رہتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ڈکشنری ویکیبلری بھی اچھی ہے, اور گرامر بولنے کے لحاظ سے تو گرامر کو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں سامنے.
اور سٹارٹنگ میں ظاہر ہے ہم بغیر ان کو نظر انداز کر کے گرامر کو پھر انگلش بولتے ہیں. تو آپ میں سے اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہے تو وہ ضرور پوچھے، خاص طور پر اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کا میں ایک اور بہت بھولتا جا رہا تھا کہ گرافک ڈیزائننگ پر بھی میں نے کافی محنت کی ہے، اور یہ تھمبنیل آپ کو نظر آتے ہیں یہ بھی اسی کا کرشمہ سمجھ لیں. تو جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ بھی بہت اچھی ہے. آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ آج کل آن لائن ارننگ کے حساب سے ٹاپ پر جا رہی ہے، اور مشکل ترین کام بھی یہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں، یہ بھی میں سیکھتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تھیں 4-5 چیزیں جن کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں سے کوئی بھی میں پروفیشن کے طور پر اختیار کر سکتا ہوں. تو جسے کہتے ہیں کہ نا کہ کریں کیسے شامل تمہیں رفتگاہ میں مجھے زندگی کا پتہ دینے والے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر میں اس مقام پر پہنچا ہوں جو میری شخصیت میں آپ کو نظر آتا ہے. تو ایسی چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج اس کا ذکر کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں اپنے ویور سے. میں اپنے ماضی میں جھانک رہا تھا، جب بھی 1 سال کے بعد جب میں ایسے ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ چیزیں جو ہے نا ساری جھما کے آ رہے تھے میرے ذہن میں، ساری ماضی کی یہ باتیں. تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر لیں. کچھ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ادبی لٹریچر وہ پڑھتا رہا ہوں، ابن صفی کو پڑھا ہے میں نے. اس کے علاوہ کوئی بڑی بڑی کتابیں میں نے زیادہ نہیں پڑھی، تھوڑی پڑھی ہیں، لیکن ایک میگزین ڈائجسٹ ہے اردو ڈائجسٹ، اس کی کچھ یہ چیزیں ہیں یادگار ایڈیشن جن کو میں ہر سال ضرور پڑھتا ہوں، ریوائز کر لیتا ہوں. اور بہت ساری ادبی اسپیشل ایڈیشن ان کے شائع ہوئے تھے، یہ میں پڑھتا رہا ہوں. تو اس میں ادبی تحریریں ہیں. ایک شکاریات کا ایڈیشن تھا وہ نہیں ملا، تو یہ پاکستان عالمی ادب نامہ نکالا ہے انہوں نے. تو عظیم اردو ادب نامہ نکالا ہے انہوں نے، شکاریات کا بھی نکالا ہے، اور بھی صحت نمبر بھی نکالے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو میں نے ماضی میں پڑھا ہے، اور یہ 2011 کی بات ہے. تو ساری ایڈیشن اسپیشل ایڈیشن چھپے تھے، اور 2011 سے میں نے یہ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج میں پھر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور ان کا جو ہے نا مطالعہ کروں گا رفتہ رفتہ، کیونکہ رمضان المبارک میں سوشل ورک کا بہت زیادہ پریشر تھا، اور ان سے میں تھوڑا سا آج اب فری ہو گیا ہوں. تو جب بھی نیا کام شروع ہوگا انشاءاللہ تب جو ہے نا اپنے نئے کام کی طرف نکل پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جی. الحمدللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اس ویڈیو میں. تو اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.